अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी दूसरे महीने में दाखिल होने के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ज़ोरों शोर से बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। अब सदर ट्रंप हों या फिर अमरीकी वज़ीर दिफा कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान की एयर स्पेस अमरीका के कंट्रोल में है, लेकिन ईरान ने अमरीका के 2 फायर जेट्स गिराकर दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि इजरायली और अमरीकी जारहियत के खिलाफ ईरान अब मैदान में डटा हुआ है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गिराए जाने वाले अमरीकी जेट F-15E का एक पायलट रेस्क्यू हो चुका है, जबकि दूसरा अब भी लापता है, जिसे अमरीका भी तलाश कर रहा है और ईरान भी ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये पायलट ईरान के हाथ लग जाता है तो ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक फौजी नुकसान होगा, बल्कि ये सदर ट्रंप के लिए एक सियासी डरावना ख्वाब बन सकता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि फायर जेट गिरने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस पर ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या सिफारतकारी और जंग साथ साथ चल सकते हैं। यही सवाल रखेंगे हम अपने पैनलिस्ट के सामने। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सियाकार नजमुल साकिब साहब, जफर इलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी बड़ी ये एक विक्ट्री है ईरान के लिए जो जेट गिराए गए अमेरिका के, क्योंकि इससे पहले तो ये लग रहा था कि इनविंसिबल है अमेरिकन दिफाई ताकत जो कि फ़ज़ाओं में मौजूद थी, और दूसरा कि इसी के साथ साथ मुज़ाकरात का चलना कितना स्ट्रेंज फिनोमेना है। आपने 2 सवाल किए, एक एक करके देख लेते हैं जी। पहली बात यह है कि क्या अमेरिका के पास ये अकेला ही जहाज था, ये जो पता नहीं 35E करके कुछ है, स्टेल्थ किस्म का जहाज है, या इसके पास और भी हैं? जाहिरा और भी हैं। असल चीज ये है कि ये एक किस्म की मॉरल विक्ट्री है, नंबर 1, क्योंकि अगर आप इस तरह का जहाज गिराते हैं तो पता ये लगता है कि ईरान के पास या तो वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कि जिसको इस्तेमाल करके वो गिरा सकता है, या उसको कुछ चाइना वगैरह किसी दोस्त मुल्क ने या रूस ने या किसी और जगह से उसको वो मैसर आई सहूलत और उसने उसको इस्तेमाल किया। इससे एक खौफ पैदा होता है अमेरिका में और इजराइल में कि जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है उसका लेवल क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी एक्सटेंट क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो किस किस्म की है कि इतने ज्यादा जो है ना सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट आप जो है वो जेट को गिरा लेते हैं। दूसरा इसका एंगल है कि आपका जो अगर ये जिंदा पकड़ लेते हैं किसी एयरमैन को और पायलट को पकड़ लेते हैं तो आपको याद होगा कि एक अभिनंदन नाम का शख्स जो है उसको हमने चाय पिलाई थी जी। तो वो सूरत हाल डेवलप होगी और उसकी फिर ज़ाहिर वीडियोस बनेंगी, क्लिप्स बनेंगी और जग हसाई होगी अमेरिका की और साथ में इजराइल की भी। राइट। कि देखिए ये, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि ईरानी जहाज जो है वो गया हो उधर यानी इजराइल तल अवीव में या होलोन शहर में और उसको मार गिराया हो। तो ये इस तरह से इसकी मॉरल विक्ट्री बनती है। टेक्नोलॉजिकल आप अपनी प्रोवेस बताते हैं कि देखिए हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। इसके साथ तीसरा एंगल उसका ये है कि आइंदा अगर कोई जहाज भेजना है अमेरिका ने तो उसको पता होगा कि इसका तोड़ ईरान के पास ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल। ओवरऑल अगर आपके इस सवाल को मैं देखूं तो ये एक फतह का निशान है, फतह नहीं है, एक फतह की निशानी है कि जो ईरान को मिली। और ये आप इसका माली नुकसान ना देखें कि कितने का जहाज था, उस जहाज में यानी कितने पैसे लगे, टेक्नोलॉजी वगैरह, पैसे मैटर नहीं करते। ठीक कह रहा। अगर कोई जिंदा एयरमैन पकड़ा जाता है और ये जहाज गिरता है तो ये दोनों चीजें जो है जाहिर करती हैं कि ईरान को टेक्नोलॉजी में, एयरफोर्स में, खासतौर पे एयर में जो है उसकी सुप्रेमेसी किसी हद तक जो है वो साबित होती है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था जी, जो टिकर भी चल रहा है हमारा, कि क्या सिफारतकारी और जंग जो है वो साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, चलते रहे हैं, चल रहे हैं और अगली भी किसी जंग में ये चल सकते हैं। मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ये मिलिट्री ऑपरेशंस का। डुअल ट्रैक्स हम इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी ये 2 रोया तस्वीरात होती है, यानी 2 रोया आपकी प्लानिंग होती है, पॉलिसी होती है कि आपने जंग भी कर रहे होते हैं और साथ में आप जो है सिफारतकारी भी करते हैं। अब इसको क्लॉज़विट्सियन जो है ना पैराडॉक्स भी कहते हैं, वो जरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको आसान जबान में बताते हैं। देखिए परपेचुअल नेगोशिएशन जो होती है ना वो भी इसी को कहते हैं। फिर नेगोशिएटिंग विद फाइटिंग, कि फाइटिंग भी चल रही है
اور نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. بھئی جنگ کرنی ہے تو جنگ کریں, سفارتکاری کرنی ہے تو سفارتکاری کریں. وہ اس لیے ہوتا ہے, اور یہ برس ہا برس سے ہو رہا ہے. کئی جنگوں میں ہوا, مثال کے طور پہ ویتنام کی جنگ میں ہوا. ٹھیک ہے. وہ جو نیپولینک وارز چلی آپ کی, نیپولین والی, فرانس اور آپ کی برطانیہ میں, اس میں ہوا. پھر اور سب سے بڑھ کے دوسری جنگ عظیم میں ہوا کہ سفارتکاری بھی چل رہی ہے اور جنگ بھی چل رہی ہے. 4 بنیادی وجوہات ہیں اس کی کہ اس قسم کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آتی ہے. نارملی ایگریسر کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن جو ایگریسڈ ہے, جس کے اوپر جارحیت ہو رہی ہے, وہ بھی اس کو اپنا سکتا ہے اگر افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ نے سنسیئرٹی چیک کرنی ہوتی ہے کہ جنگ میں تو یہ ہو رہا ہے, چلو ذرا ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے سنسیئر ہیں یہ ہمارے دشمن, کہ یہ واقعی جنگ کو آگے بڑھائیں گے, کہاں تک لے کے جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو سنسیئرٹی چیک کیا آپ نے. دوسرا یہ کہ اس میں آپ ٹائم گین کرتے ہیں. ایگریسر جو ہے وہ خاص طور پہ بریدنگ سپیس چاہتا ہے کہ کچھ دیر ٹائم مل جائے تو جو ریکوپمنٹ ہونی ہے, جو ریپلینشمنٹ ہونی ہے, جو ادھر سے باقی فوجوں نے اس کو کوئی مدد چاہیے اس کو, تو اس کے لیے اس کو وقت درکار ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دباؤ جو اس وقت امریکہ پہ ہے, اسرائیل پہ ہے, ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں بند کرو بھائی, اور اوپر سے یعنی پوری دنیا کا پریشر ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں, انتونیو گوتیرس چیخ رہے ہیں. تو اندرونی اور بیرونی دباؤ کو مینج کرنے کے لیے, کم کرنے کے لیے نہیں یا ختم کرنے کے لیے نہیں, مینج کرنے کے لیے وہ یہ دونوں یعنی راستے جو ہیں وہ اپناتے ہیں. اور آخری یہ ہے کہ دشمن کے جو دوست ہیں, مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے جتنے دوست ہیں ان کو کس طریقے سے ڈپلومسی کے ذریعے بات چیت کر کے ایران کو ان کو یا تو نیوٹرلائز کیا جائے یا ایران کو جو ہے ان سے دور کیا جائے. تو یہ 4 وجوہات ہیں مین, باقی بھی ہوں گی, لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور آپ نے سارا وقت جو ہے وہ پی جے میر صاحب کو دینا ہوتا ہے, تو اس میں یہاں تک رکھوں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ تاریخ گواہ ہے. جی, تاریخ گواہ ہے کہ یہ سفارتکاری اور جنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور یہ اچھا ہے کیونکہ اگر صرف جنگ ہو, سفارتکاری جب جنگ شروع ہوتی ہے سفارتکاری کا کوئی کام نہیں رہتا, لیکن جنگ سے پہلے, جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد خاص طور پہ سفارتکاری اپنا جو ہے وہ اثر دکھاتی ہے. اور ایگریسر جو ہے, جو جارح ہوتا ہے, جو جارحیت کرتا ہے, اس کو جب تک اتنی چوٹ نہ لگے کہ اس کا سانس بند ہو جائے, جب تک اس کو اتنی تکلیف جو ہے وہ اس کا دشمن نہ پہنچائے, جو کہ اس سلسلے میں ایران ہے, کہ وہ سمجھے کہ اب اس کا فائدہ نہیں ہے, تو وہ فوری طور پہ اس جنگ کو چھوڑ کے تو سفارتکاری کی طرف آتا ہے. یہ سٹیج اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جنگ ہے, جو مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری ہے, یہ سٹیج ابھی نہیں آئی. اس وقت کی آخری بات, ایران کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت خاموش ہے سفارتکاری کے بارے میں, اس لیے کہ وہ دیکھ چکا ہے, وہ چیک کر چکا ہے, وہ تجربہ کر چکا ہے کہ جنیوا میں آپ سفارتکاری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ حملہ کرتے ہیں. اس کو پتا ہے کہ اس سفارتکاری کی اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے اور اسرائیل کو ضرورت ہے, لہٰذا وہ چپکے سے بیٹھا ہوا ہے, صرف دیکھ رہا ہے. اگر فیس سیونگ امریکہ کو مل جاتی ہے تو اس کو, ایران کو بہت خوشی ہوئے گی جنگ بند کرنے کی, لیکن اس کا اپر ہینڈ ہوگا. لہٰذا ایران کی اس وقت اسٹریٹجی جو ہے وہ صحیح سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دونوں طرف ہے, لیکن جنگ کی طرف وہ زیادہ ہے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اصلی مقابلہ یہیں پہ ہونا ہے. عباس عراقچی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی ایک تو انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ سفارتکاری میں کردار ادا کر رہا ہے, دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد آنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہے, وہ آ سکتے ہیں, مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن کس پوائنٹ پر ہوں گے, ابھی بھی کیا چیزیں ہیں جو کہ ایران ویٹ کر رہا ہے جس کے لیے مذاکرات شروع کرنے کے لیے. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایران کی جو شرائط بھی تھیں یا جو اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں اس میں وہ سب سے پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ حملے بند کیے جائیں, اس کے بعد کوئی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, تو پھر حملے اور مذاکرات ساتھ ساتھ ایران کے تو فیور میں نہیں جا رہے, ایران تو اگری نہیں لگ رہا ہے اس پہ.
تو کیوں ایران اگری کرے گا؟ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، اور وہ آ کے ہمیں بم کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں. دیکھیے، it is always good to have a channel of communication with an enemy. ہمارا eternal enemy جو ہندوستان ہے، اس کے ساتھ بھی ہم چینل آف کمیونیکیشن رکھتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی موڈی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہوپ اور نہ کوئی ہوپ ان ہیل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ٹھیک طریقے سے پیس ہو. وہ کہتے ہیں، میں آپ کو انگریزی میں بتاتا ہوں کہ even if a single thread of hair is all that joins me to the enemy, nourish it. For with it you can pull him or push him. تو وہ بھی کامیاب ہوتا. ایک اسٹرینڈ آف ہیئر بھی کام آتا ہے اگر آپ اسے کھینچ سکتے ہیں ایک دشمن کو آپ کے ساتھ کے طرف کہ آپ اس کو دور دھکیل سکتے ہیں. تو اٹ از یوزفل. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک اسٹرین آف کمیونیکیشن ہونی چاہیے. مگر آف کورس ایران جو امریکہ نے جو کیا تھا ایران کے ساتھ، انہوں نے ایکسپلور کیا تھا، کہ انہوں نے پوز کیا تھا، انہوں نے بناوٹ تھی ان میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے پیس ہوتے ہیں، اور ان کو گیدر کر رہا تھا اپنے پاس، اس لیے کہ جب گیدر ہو جائیں تو پھر ہم ان کو بم کر کے مار دیں گے سب کو. مگر میں یہ صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں کریں وہ؟ بھائی وہ دشمن کے ساتھ وائی شوڈ دے ناٹ؟ یہ نہیں آپ نے سنا ہے اور ہم نے سب سنا ہے all is fair in love and war. اور اگر یہ نہ بھی ہوتا تو کون سا قانون ہے وار کا قانون ہے کہ آپ کے دشمن کو جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کو ڈیسیو نہیں کر سکتے، ان کو لائز ڈبل کراس نہیں کر سکتے. یہ کدھر بھی نہیں لکھا ہے، کوئی قانون نہیں ہے جنگ کا جو کہہ سکتا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ڈبل کراس نہیں کر سکتے. ہر طریقہ آپ کو all is fair in love and war. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو علی خمینی صاحب کو بھی پتا تھا، علی خمینی صاحب کو بالکل پتا تھا. اور جب ان کے لوگوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ چھپیں، انہوں نے کہا نو. ان ادر ورڈز اس کو پتا تھا کہ اگر وہ ایک جگہ ہوگا اور ایک ہی جگہ ملیں گے اور بات کریں گے، اور خاص طور جب ایک پروپوزل آتا ہے امریکہ کی طرف سے تو وہ مل کے اس کو ڈسکس کریں گے، ان کا پورا گورنمنٹ مل کے ڈسکس کرے گا. وہ تو کہتا ہے مگر میں نہیں جانا چاہتا، میں چھپنا نہیں چاہتا. اگر میرے عوام نہیں چھپ سکتے ہیں، میں کیسے ان کو جاؤں اور چھوڑوں صرف اپنا زندگی بچانے کے، اپنا جان بچانے کے لیے. آئی کانٹ ڈو دیٹ. تو اٹ از ناٹ کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ڈبل کراس کر رہے ہیں. اس کو ایسی بات کوئی نہیں تھی. اس نے ایک سٹینڈ لیا، ایک پرنسپل سٹینڈ لیا، ایک پیٹریوٹک سٹینڈ لیا، اور کہا کہ جب میری عوام تو نہیں جا کے چھپ سکتی ہے تو میں بھی جا کے نہیں چھپوں گا. تو میرے خیال میں میرا ایکسپلینیشن کا مقصد یہ تھا کہ یس there has to be a channel of communication, مگر ہر قسم کا جھوٹ وہ چینل استعمال کر سکتا ہے اپنے دشمن کے خلاف، اس لیے کہ وہ کوئی رولز آف وار نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے وار کرائم کہ آپ کے انیمی کو آپ ڈیسیو کریں، ڈبل کراس کریں یا جھوٹ بولیں، کچھ نہیں ہے ایسا. اور خمینی نے جب خمینی صاحب نے یہ سٹانس لیا تھا، وہ جان بوجھ کے یہ سٹانس لیا تھا. وہ بتانے چاہتے تھے ناٹ ٹو دی انیمی، ان کو پرواہ نہیں تھا اپنی زندگی کا. وہ بچانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے اپنے ملک کو کہ میں نہیں بھاگوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا ایٹ دا کاسٹ آف بینگ کلڈ، ایٹ دا کاسٹ آف ڈیتھ. اور میرے خیال میں اٹ ہیز ڈن اے گریٹ تھنگ فار ایران. ایران کا دا مورال آف دا پیپل میرے خیال میں بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے.
تو پی جے میر صاحب، ٹرمپ کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے، لیکن ایران کی طرف سے ایکٹیولی پرسو نہیں کیا جا رہا مذاکرات کو. اب عباس عراقچی نے اسٹیٹمنٹ تو دی ہے، لیکن اب وہ آتے ہیں اسلام آباد، نہیں آتے، مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کن کنڈیشنز پر ہوتے ہیں، پھر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا جناب کہ بات چیت ہونی چاہیے، بالکل بات چیت ہونی چاہیے. پوری دنیا کی جنگیں بات چیت سے ہی ختم ہوئی ہیں، جنگ سے جنگ ختم نہیں ہوتی ہے. ورلڈ وار 2 آپ کے پاس لیٹسٹ ایک ایگزامپل ہے، وہ بھی آرمسٹس سے یہ ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ اس کی جڑ پہ جاؤ. پرابلم کیا ہے؟ پاکستان، افغانستان اور ایران، یہاں جو obscurantists ہیں انہوں نے اس خطے کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اور اس کو نہ تیتر نہ بٹیر بننے کی یہاں پھنسے میں. مڈل ایسٹ کیوں ڈیولپ ہو گیا؟ کیونکہ مڈل ایسٹ نے ان کے اوپر ایک حاوی ہو گئے ہیں، اور ان پرٹیکولرلی سعودی عربیہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک یہ جو چیز ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، یا اس کو ماڈریشن پہ آپ نہیں لے کے آؤ گے، ہمارا جو انٹرپریٹیشن ہے as far as religion is concerned، وہ بڑا ایمبیگوٹی میں آپ کو لے کے چلا جاتا ہے. بات یہاں آتی ہے. اب جو دوسری چیز ہے، جب یہ جو جنگ ہے، یہ ایک تھیٹر کھلا ہوا ہے، یہ چلتا رہے گا تھیٹر، پھر بند ہو جائے گا، پھر اگلے 5 سال کے بعد ایک اور تھیٹر کھل جائے گا، کوئی پتہ نہیں کہاں کھلتا ہے. آپ نے افغانستان بھی دیکھ لیا، ہر چیز آپ نے تھیٹرز دیکھ لی ہیں. لیکن ان تھیٹر سے جو آپ کا بنیادی، آپ نے نجم ثاقب صاحب سے سوال کیا، وکٹری، ایسی جنگوں میں وکٹری کسی کی نہیں ہوتی ہے، دونوں سائڈز پہ، اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے. آپ اس کو ڈٹرمن کریں اور اینالائز کریں کہ آپ کا 3rd ورلڈ وار شروع ہو گیا ہے ایک ملٹری کنفرنٹیشن کے ساتھ. جو اکنامک آپ کا ورلڈ وار ہو گیا ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے. اس کی اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں، وہ آپ اگلے سال اس کو فیل کریں گے. آپ اس کی ریکوری کے اندر آپ کو بہت مشکل ٹائم ہوگا. اب یہاں بات آتی ہے جناب، ہم یہاں بڑا وہ خوش ہو جاتے ہیں، جہاز گرا دیا، یہ گرا. وہ بھائی جہاز گریں گے، جہاز اڑیں گے بھی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب کیا ہو گیا؟ لیٹسٹ ایک ریس ہو گئی ہے. جس طرح ہم بسنت نہیں مناتے یہاں اور پتنگیں لوٹتے ہیں، ہاں، اب آپ کیا لوٹ کر رہے ہو؟ 2 ایئرمین کو آپ لوٹ رہے ہو. یہ وہ امریکہ بھی لگا ہوا ہے. یہ جو اس وقت جو جنگ ہے ہماری، یہ جو لیٹسٹ جنگ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کئی ملٹری اسٹریٹجی سے بات کرتا ہوں، بلکہ پر کل بھی کی. ہم نے کنونشن جو ہے نا، جنیوا کنونشن، اس کو بھاڑ میں ڈال دیا ہے. ہمارے پاس کوئی ایٹیکیٹس نہیں رہے ہیں وار کے، کوئی ایٹیکیٹس نہیں رہے ہیں، اور یہ فری فار آل ہے. اور جب بات کرتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ سیاسی اور یہ جو کہتے ہیں بات چیت اور پھر جنگ، میں نے پہلے بھی آپ کو بار بار یہ لوگوں کو بتائیں کہ عراق کی وار کے اندر امریکہ نے خود IAEA کو بھیجا. انہوں نے دوسرے ملکوں سے لوگ لے کے آئے، اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، سری لنکن بہت بڑا ایکسپرٹ تھا نیوکلیئر ڈسارمنگ پہ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. باقی چیزیں انہوں نے ڈسٹروائے کر دی تھیں، جو ان کے میزائلز وغیرہ تھے، لیکن there was nothing else. لیکن ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ عراق کو ایویکویٹ کرو، اور 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے عراق پہ حملہ کر دیا. یہاں بات ہو رہی ہے، صدام حسین is cooperating with them، اس کو تھریٹ بھی کیا ملک چھوڑ کے تم چلے جاؤ، لیکن نہیں، آپ نے اس کو اڑانا تھا. تو جب یہ مائنڈ اپنا بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اور میں جو مرضی تجزیے کرتے رہیں اور آپ بات کرتے رہیں، یہ چلتی رہے گی. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بڑی چیز بتا دوں. اس وقت جو ایران نے ایک کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ، ایران کے پاس 2 ٹرمپ کارڈ ہیں. ایک ہے اسٹریٹ آف ہورمز، اور دوسرا ٹرمپ کارڈ ہے کہ جتنی آپ کی IT کی کمپنیز ہیں، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے کل بتا دیا ہے کہ یہ ایپل لے لو، جو مرضی آپ لے لو، یہ MIT لے لو، یہ ڈیل لے لو، جو مرضی، کہ ان کی سلیکون ویلی سے جو انٹیلیجنس ہے، انہوں نے ان کے سسٹم کو ہیک کیا ہوا ہے. اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، بیکاز دے نو ان کے ٹیلی فونز ہر چیز دے آر انڈر سرویلنس تھرو دس ٹیکنالوجی، انہوں نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کہیں بھی کوئی پریسیشن اٹیک ہوگا، ہم اس فیکٹری کو جا کے اڑا دیں گے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کہاں ہے. یہ بہت بڑی نیوز ہے.
بہت بڑی نیوز ہے کہ اب وہ آئی ٹی کو اڑا دیں گے کیونکہ وہ آئی ٹی جو ہے ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. بالکل. اور ایونچولی آپ کو پتہ چل جاتا ہے رامین کہ دیکھو کون انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے, اتنی پریسائز انفارمیشن کہ آپ نے حزب اللہ کے لوگ کس طرح مار دیے, آپ نے خمینائی کو کس طرح مار دیا, دوسروں کو کس طرح ٹارگٹ کرے. After all, there is some information. تو یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ unless if it is not stopped, یہ بہت ڈینجرس ایک روڈ پہ جا رہی ہے. اور یہ جو ڈینجر ہے یہ تو چلو ادھر چلا گیا, ڈینجر مجھے پاکستان کا نظر آ رہا ہے. ویلکم بیک. پاکستان میں ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں نے عوام کی سانسیں روک دیں. پرسوں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا, جس کے بعد ڈیزل فی لیٹر 520 روپے جبکہ پیٹرول 458 روپے لیٹر کا ہو گیا تھا. جب ہر طرف سے تنقید بڑھی کہ جنگ پوری دنیا کے لیے ہے تو صرف پاکستانی عوام کو تختہ مشق کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آبنہ ہرموز سے پاکستانی آئل ٹینکرز گزرنے کے باوجود پاکستان خطے میں سب سے مہنگا تیل اپنے شہریوں کو بیچ رہا ہے؟ تو پھر گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ حکومت پیٹرولیم لیوی میں 80 روپے کمی کر رہی ہے. کیوں حکومت کو عوام کا بڑا احساس ہے؟ انہوں نے یہ ایک توجہ پیش کی. تو حیرت والی بات یہ ہے کہ پہلے پیٹرول 138 روپے بڑھایا گیا, بعد میں 80 روپے کم کر دیے گئے. اب کچھ لوگ اسے عوام دوستی کہہ رہے ہیں تو کچھ لوگ اسے حکومت کی باریک واردات بھی قرار دے رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے بعد سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ معاشی پالیسی ہے یا پھر عوام کے ساتھ ایک تجربہ کیا جا رہا ہے؟ جب بھی دنیا میں کہیں جنگ ہوتی ہے, چاہے روس ہو یا پھر یوکرین تنازع ہو یا پھر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ہو, ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جو عالمی جھٹکوں کو برداشت کر سکے؟ پھر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو سبسڈی دی جا رہی ہے کیا وہ واقعی عام آدمی تک پہنچ بھی رہی ہے یا پھر صرف اعلانات تک محدود ہے؟ ظفر ہلالی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 2 دنوں میں 2 ڈیفرنٹ فیصلے آتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ جی اتنا بڑھ گیا پیٹرول, 458 پہنچ گیا, اگلے دن وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں. اچھا, اس سے ایک دن پہلے جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی کابینہ کی مشاورت سے آیا تھا, وزیر اعظم کی منظوری سے آیا تھا, اور اس کے اگلے دن وزیر اعظم خود آ کے 80 روپیز ریڈکشن کر دیتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو کیا لگتا ہے, کنفیوژن ہے, فلاڈ ہے, یا پھر کوئی سوچی سمجھی ایک ٹیکنیک ہے؟ دیکھیے, گورنمنٹ, آپ نے جو سوال پوچھا تھا, گورنمنٹ کی پالیسی میرے لائف میں بڑا سینسیبل پالیسی ہے. کیا کر سکتا ہے گورنمنٹ؟ وہ 2 چیزیں کر سکتی ہے نا. اٹ کین ریز دا پرائس جدھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو بڑا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا پرائس ریز کریں, یا گورنمنٹ کہیں نہیں بھائی بہت مہنگا ہو گیا انٹرنیشنل پرائس, ہم پورا صدمہ اٹھا رہے ہیں. اچھا, تم پورا صدمہ اٹھا رہے ہو, تم گارنٹی بھی نہیں کر سکتے ہو کہ وہ تیل ہوگا, اس لیے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, پرائس تو وہی ہے, پرائس تو نہیں بڑھا, مگر 6 گھنٹے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیوں میں. کیا چاہتے ہیں آپ, ریئلسٹک پرائس, یا آپ کے لیے گورنمنٹ فیور کر رہا ہے اس لیے 4 اور 6 گھنٹے کے کیوز میں آپ کھڑا ہونا چاہیے؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ میرے خیال میں آپ پرائس ریز کریں, جو دے سکتے ہیں دیں, اور میک شیور کہ تیل کا اویلیبلٹی ہے وہ کریں آپ. دوسری بات, ریشننگ تو آپ کر نہیں سکتے, اس لیے ریشننگ کے لیے آپ کی آرگنائزیشنل ایبلٹیز ہے ہی نہیں, وہ تو ایک ٹوٹل کیوس ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے, بڑی اچھی پالیسی ہے, سینسیبل پالیسی, کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کر دیا, اب گورنمنٹ کے بسز پہ آپ چڑھ سکتے ہیں, کوئی پیسے نہیں دینے کی ضرورت ہے. ویری گڈ. نو انکریز ان دا پرائس آف ٹرین ٹکٹ اکانومی کلاس, اس کے معنی غریب لوگ جو ٹرین سے سوار کرتے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اٹس ویری گڈ. ساتھ آپ نے کچھ سٹیپس لینے ہیں جو میرے خیال میں گورنمنٹ نے لی ہے. وہ یہ ہے کہ ہورڈنگ نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ پمپ نہ بند ہو, اور یہ جو پمپ والے ہوتے ہیں جن کے پاس تیل ہوتا ہے, ان کے پاس کم سے کم 50 کروڑ روپیہ ہر ایک پمپ والے کے پاس بینک میں ہوتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ غریب نہیں ہے, تو وہ کیوں بند کرتے ہیں پمپ کو؟ وہ اس لیے بند کرتے ہیں پمپ کو کہ ان کو پتا ہے کہ قیمت بڑھے گی, پھر ہم پمپ کھول کے جلدی سے بیچیں گے اور ہم اپنے پیسے اور کمائیں گے.
تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. اور میں نے ایک دو لوگوں سے بات بھی کی ہے, میں نے ایک ڈی سی سے بھی بات کی ہے. اچھا, میں نے کہا ریوارڈ رکھو, انفارمیشن آن دوز پیپل جو یہ ہورڈ کرتے ہیں تیل کو, اور ان کو ریوارڈ دو جب ان کو تم پکڑتے ہو اور کہتے ہو یہ وائی آر یو ہورڈنگ. اور خاص طور ان جگہ آپ لوگ کیمراز رکھیں جب جدھر جنریٹرز کے لیے آتے ہیں. دیکھیے یہ ٹرک یہ بھیجتے ہیں تیل کے گاڑیاں جنریٹرز کو جدھر سپلائی کرنا ہوتا ہے, اور دیٹ از ویئر اے لاٹ آف فڈلنگ ٹیکس پلیس. کہتے ہیں ہم نے اتنا دیا, نہیں اتنا نہیں, اس سے زیادہ دیا. تو کیمراز رکھو اور اس کو دیکھو کہ فڈلنگ اس طریقے سے نہ ہو. دیکھیے ہم امریکہ نہیں ہیں, اگر پرائس ڈبل ہو جائے جیسے ڈبل ہوا ہے ہم دے دیں اور کنزیومر لے جائے اور جو بھی آتا ہے اس کو کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, پرائس ڈبل ہو گیا ہے, یہ لو ڈبل پیسے دو. ہمارے لوگ غریب ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے میکینزم کی بات کی کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, اس میں کہاں کہاں شفافیت ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں سر ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہی ہوں کہ 2 روز میں 2 مختلف ڈیسیجن سامنے آتے ہیں اور دونوں ہی وزیر اعظم کے منظور کردہ تھے. ایک دفعہ 138 روپے بڑھا دیے جاتے ہیں, پھر 80 روپے کم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ڈیسیجن ایک ساتھ ہی لے کے وہ اناؤنس کرتے. اس پوائنٹ پہ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے جو بتا دیا ہے تو دونوں نے اگر if they were all wise, all knowing, تو وہ کبھی غلطی نہ کرتے. یہ تو غلطی ہو گئی ان سے. اچھا غلطی ہوئی ہے. یہ کیوں انہوں نے پیٹرول کا پرائس کم کیا ہے؟ اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا تھا, تو انہوں نے اپنا وہ جو لیوی ہے اس کو کم کر دیا تھا. تو I mean that's so obvious. They changed their minds. انہوں نے پبلک کے لیے, پبلک کو خوش کرنے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہنے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو گالیاں اتنے پڑے, تو انہوں نے کم کر دیا. واٹس دا بگ ڈیل؟ اچھا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ایک لحاظ سے کہ ایک ہی ڈیسیشن ہونا تھا. وہ اتنے ہوشیار ہوتے کہ ایک ہی ڈیسیشن کافی ہے. بالکل صحیح, مگر ابھی انہوں نے کر دیا ہے, اور جو کیا ہے تو اچھے ریزن کے لیے کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ جو سبسڈی ان کو دینا ہے وہ کدھر سے لا رہے ہیں سبسڈی, تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو. سوری, ان کو پیسے کدھر سے جنریٹ کر رہے ہیں. وہ اکانومی کلاس میں ان کو بڑھایا نہیں ہے, امیر آدمی سے پیسے زیادہ لے رہے ہیں. امیر آدمی کی جو 4-6 لیٹر کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ایویشن پہ چلتی ہیں, ان پہ کرنا چاہیے ان کو. یار تمہیں پتا ہے واٹ از دا پرپس آف پرائسنگ؟ از دا پرپس از کہ غریب آدمی کو اتنا اثر نہ پڑے. وہ کوشش وہ کر رہے ہیں, اب وہ کامیاب ہوگا یا نہیں مجھے نہیں پتا, مگر that's a sensible policy. اور ایک اور چیز ان کو کرنا چاہیے, معاف کریے, کہ یہ پیسنجرز کو بھی بٹھائیں گاڑی میں ڈیورنگ رش آور. ایک ڈرائیور کے پاس اگر ایک پیسنجر ہے اس کو روکیں اور اس کو فائن کریں. کار پولنگ کروائیں. کیوں نہیں وہ دوسروں کو لے جاتا ہے ساتھ؟ ٹھیک ہے, ہاں کار پولنگ کرائیں. سنگاپور میں کرتے ہیں, بہت زیادہ ملکوں میں یہ کرتے ہیں. You've got to come out with these new remedies and do it یار. یہ نہیں کہ ہائے ہائے اور سب چیز تھوپ دیں آپ ہمارے پبلک پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اتنی فلکچویشنز آ رہی ہیں ڈیسیجن میکنگ میں؟ اب جب یہ انہوں نے پرائس سرچ دیا تھا, جب انہوں نے 458 کیا تھا, اس کے اگلے دن پورا دن وزراء ٹی وی پر آ کر اس ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کرتے رہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا, یہی ایک آپشن تھا. لیکن اس کے بعد وزیر اعظم آئے رات کو اور پتہ چلا کہ جی ایک اور آپشن تھا کہ 80 روپیز لیوی سے کم کیے جا سکتے ہیں, اور ابھی بھی 80 روپیز ویسے ہیں اس کے اندر. تو اتنی فلکچویشنز آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی فلا ہے اس اسٹریٹجی کے اندر؟ اس میں کوئی فلا نہیں ہے, بندہ اپنے آپ کو ریویو کرتا ہے. مجھے تو یاد آتا ہے جب اس طرح کی ڈیسیجن وہ عمران خان لیتا تھا تو اس کو مسٹر یو ٹرن کہتے تھے. بھائی دیکھو یہ یو ٹرن نہیں ہوتا, یہ ریویو کرتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح آج گورنمنٹ نے ریویو کیا ہے, یہ یو ٹرن نہیں ہے, ریویو ہے. اور ریویو آپ کرتے رہتے ہیں, آپ جس طرح آپ کے جو حالات ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. چلو یہ تو ریویو ہو گیا, اچھی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ اتنی تنقید کیا کرو, کوئی بھی حکومت ہو, آج کی ہو, پرانی ہو, آنے والی ہو, اتنی کرو کہ جس کے اندر ایک دوسرے پہ برداشت آپ کر سکو. ہم ایکسٹریمسٹ ایک ایلیمنٹ پہ چلے جاتے ہیں جس کے اندر پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے متعلق کوئی دلائل پیش کریں یا کوئی آرگیومنٹ کریں. ایک دوسری چیز آپ یہ ہے کہ دیکھو جب اس طرح کی حالات ہوتے ہیں, آپ آسٹیرٹی ایک پالیسی بھی بناتے ہیں. آپ ایک دن کہیں کہ بھائی گاڑی نہیں چلے گی,
ایک دن آپ کہہ دیں کہ پیٹرول جو ہے یہ جو ابھی ہلالی صاحب نے بات کی ہے، امریکہ کے اندر جب پیٹرول کا شارٹیج ہوا تھا تو میں آپ کو بتاتا نیو جرسی ہائی وے کے اوپر ان پرٹیکولر ایک روڈ تھی کہ جس کے اندر آپ کا منیمم پیسنجر چاہ وہ 3 بندے بٹھاتے تھے. کیوں؟ اکیلا بندہ نہیں جا سکتا تھا اس کے اوپر، وہ 3 بندے بیٹھ کے جاتے تھے، which meant کہ 2 گاڑیاں کی بچت ہو جاتی تھی اور پیٹرول بچایا جاتا تھا. ہم بھی یہ کر سکتے ہیں موٹر ویز کے اوپر اور ادھر ادھر کیا آپ بھی پیسنجرز اکیلے آپ جا رہے ہیں تو آپ ساتھ کسی کو بٹھا کے لے کے جائیں، which means which justifies کہ you don't have to take 2 or 3 cars. ایک چیز. دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی سبسڈی اور یہ وہ کہ یہ فری ٹرین آ گئی تو فری، آفٹر آل پیسہ تو لگ رہا ہے نا، یہ پیسہ کون پورا کرے گا؟ یہ گورنمنٹ ہی پورا کرے گی. گورنمنٹ آپ کو ٹیکس ضرور لگائے گی کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس پہ چلتی ہے. دیر از نو فری لنچ. گورنمنٹ ٹیکس پہ چلتی ہے اور اس نے ٹیکس آپ سے ادھر سے نہیں کان مروڑ کے آپ نے کہیں اور سے آپ نے ٹیکس لے لینا ہے. تو یہ جو چیز چلتی ہے یہ چلتی رہے گی. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں بہت دیر سے ریز کر رہا ہوں کہ یہ جو پیٹرول پمپس ہیں، اگر آج 220 روپے کا ہائپوتھیٹیکلی 220 روپے کا ہے تو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے نہیں جی اب یہ 180 پہ ہو گیا ہے، تو یہ مجھے بتائیں یہ جو 40 روپے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ پیٹرول پمپ والا رکھتا ہے یا کہاں جاتے ہیں پیسے؟ اس کا جواب مجھے کو دے، فائنانس منسٹری مجھے جواب دے، کوئی بھی منسٹر مجھے بتاؤ کہ جب آپ پرائسز چینج کرتے ہیں لوگوں کو تو ٹھوک گیا 400 روپیہ 300 روپیہ جو مرضی، لیکن اوور نائٹ جو آپ کرتے ہو وہ جو ڈفرنس ہے where does that difference go? I need to know that because this is a major question. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کا آپ کا بزنس زبردست چل رہا ہے، کھول کے آپ پیسہ بنا رہے ہو، وہ آپ کو نہ کچھ چیک ہے نہ کچھ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ عوام کو فائدہ کس طرح ملتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ عوام کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ کو کئی چیزوں پہ بین لگانا پڑے گا. دنیا میں پانی ختم ہوتا ہے نا، جب تھوڑا ہو جاتا ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہاں ہوز پائپ بین لگ جاتا ہے، آپ نے گاڑیاں نہیں دھونی. پاکستان میں بھی منع کیا ہوا ہے کہ جب پانی نہیں ہوتا ہے آپ گاڑیاں نہیں دھو سکتے، یہ نہیں اچھی بات ہے. اسی طریقے کے ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی شارٹیج ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو یہ نہ کرو کہ فری کرو. آئی ایم ناٹ ان دس، کیونکہ ہم بیسک کو پاکستان میں ہم مفتے ہیں، ہم چیریٹی بھی زندہ رہنے والے ہیں. ہمیں جو آپ کا 30 سال کا بندہ بھی ہے نا وہ ہر گھر کے اندر بچہ ہی ہوتا ہے. یہاں دنیا کے اندر 30 سال کا بچہ ملینئر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کفیل بن جاتا ہے. ہم خود کفیل نہیں بنتے. آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے کمانے والا، 7 ہوتے ہیں کھانے والے. وہ سارے مل کے کام کرو گے، خواتین بھی اور میلز بھی، آپ کی ایک اکانومی گھر کی بھی ٹھیک ہوگی. ہمارے دیکھو رامین، ہم نے اپنے سسٹم کو چینج کرنا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو ریویو کرنا ہے. جب تک ہم اس کو ریویو نہیں کریں گے ہم بڑی بڑی باتیں کر لیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس طرح کی چیز نہیں ہے. ہمیں وی ہیو ٹو وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہم پریونشن پہ نہیں جاتے، ہم کیور پہ جاتے ہیں، ٹانکا پٹی لگا کے ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں وی گوٹ ٹو فنش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا نجم ثاقب صاحب، یہ 24 گھنٹوں کے ڈفرینس سے جو پرائس فلکچویشنز آئی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جینون ریویو تھا؟ گورنمنٹ نے روز کی بنیاد پر ریویو کرنا ہوتا ہے اور ان کو ایک دن بعد یہ یاد آیا کہ لیوی بھی ہے جس کو کم کیا جا سکتا ہے اور وہ کم کی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی مائنڈ گیم ہے؟ کیونکہ ایک کہاوت ہے نا کہ موت دکھا کر بخار قبول کروانا، کہ اتنی زیادہ ہائی کر دیں پرائسز اور اس کے بعد 80 روپیز کم کیے تو اوہ کتنی زیادہ کم کر دیں. ایک سین دکھاتا ہوں آپ کو کیبنٹ کا، فرضی سین ہے، اس کو حقیقی نہ سمجھا جائے، لیکن اس سین میں آپ کے اس سوال کا جو آپ نے ہم تینوں پینلسٹ سے کیا ہے کہیں پہ جواب چھپا ہوا ہے. کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چیئر کر رہے ہیں، اس میں بہت ساری فائنانس ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں جی کہ اتنا سٹاک ہمارے پاس ہے، تیل کی قیمت جو ہے وہ باہر اتنی بڑی ہے، علاقے میں اتنی ہے، ہمیں اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیلکولیشن ہوتی ہے اور یہ طے پایا جاتا ہے
کہ تقریباً 138 جو ہے نا وہ پہلے اناؤنس کرتے ہیں، اور چونکہ ہم نے اصل میں جو کرنا ہے وہ تقریباً 58 روپیز 58 روپے اصل میں کرنا ہے جی، تو اگر ہم نے ابھی سے ہی 58 بتا دیے تو شور تو ہونا ہے ویسے بھی اور ایسے بھی. اب وہ 58 کا فگر جب پہنچ گیا تو کسی سیانے نے، جن کو پتا ہوتا ہے کہ نفسیات کیا چیز ہوتی ہے، نفسیاتی حربے کیا ہوتے ہیں، اور عوام کو کس طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، جی، تو اس سیانے نے یہ کہا کہ کرنے ہیں ہم نے 58 روپے زیادہ. ایسا کرتے ہیں کہ 138 روپے اناؤنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 ہی دن بعد آپ آئیے گا اور کہیے گا کہ نہیں غلط ہوا، مجھے عوام کی فکر ہے، عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی اس طرح. تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو 80 جو ہے نا وہ کم کر لیتے ہیں. اصل کی فگر جو تھی وہ کچھ اور تھی، بتائی کچھ اور گئی، اور پھر جو فائنل اناؤنس کی گئی وہ اور گئی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2011 میں دیکھ لیجئے آپ کے پاکستان میں 2 مرتبہ، یہ جب لیبیا کانفلکٹ ہوا تھا نا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب اور یہ 2 دفعہ قیمتیں بڑھتی ہیں، اپوزیشن آتی ہے میدان میں اور کم ہو جاتی ہیں. اس دفعہ ہمیں اپوزیشن کہیں نظر نہیں آئی، اس میں ہمیں صوبے نظر آئے. انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہمیں ایسے کر دیتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں، 6 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے کیبنٹ ممبرز. اس کو ہم کہتے ہیں سپر فلوس. یہ یعنی بس ایسے اوپر سے یہ ہوتے ہیں، اصل چیز کا فائدہ کہیں نہیں ہے. مثال دیتا ہوں آخری بات اس وقت کی، آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کر دی، فری کر دی، ٹھیک ہے. اول تو اس میں جگہ مجھے بتائیے کدھر ہوتی ہے کہ کوئی غریب آدمی، کوئی خاتون جو ہے وہ اوپر چڑھ سکے؟ وہ اتنی نک بھری ہوتی ہیں. صحیح بات. دوسرا، اس پبلک وہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس نے یعنی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے. وہ لوگ جو پوائنٹ بیچ میں اے اور بی کے درمیان جو پوائنٹس ہیں ان کو کیا فائدہ اس کا؟ ان کو وہ لے کے ادھر جائے گی، ادھر سے وہ چنچی کرا کے رکشہ کرا کے واپس آئیں گے، زیادہ پیسے لگیں گے. پھر وہ جو چلا رہے ہیں اس کی یعنی پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، ان کو کیا اس میں نظر آئے گا؟ ان کو تو رش نظر آ رہا ہے. تو اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو لاجسٹک پرابلمز بھی ہیں، کچھ کمن کے ایریا ہیں. باٹم لائن دیکھیے، حکومت نے ایک نفسیاتی طور پہ جو برس سے چل رہا ہے، اتنا بڑھا دو، اصل میں اتنا بڑھانا ہے، 2 دن بعد اس کو کر لیں گے. یہ کسی قسم کا یو ٹرن نہیں ہے، یہ سیدھی آپ کی پالیسی میکنگ کی ایک ٹرک ہے جو کہ کی گئی ہے. اب عوام کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے؟ لگے رہیے کیلکولیٹر پکڑیں، لگے رہیے کیلکولیٹ کرتے کرتے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے کیبنٹ ممبرز کی تنخواہیں بڑھائی تھیں، ایم این ایز ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھائی تھیں، تو سرکاری ملازمین کی بھی بڑھاتے. وہ جو غریب آدمی یعنی مٹی گارا لے کے مکان بنا رہا ہے اس کی اجرت کو زیادہ کرتے. آپ کی قوت خرید کو بڑھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے کہ غریب آدمی کے پاس پیسے تھوڑے سے کہیں سے آئیں. اس کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچانک سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو سویڈن ہے، پاکستان تو ڈنمارک ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے. اور یار یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں عرصے سے ہوتا آیا ہے، اور پاکستان میں وہی ہوگا جو عرصے سے پاکستان میں ہوتا آیا ہے. ہلاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ کدھر ووٹ کما سکتی ہے لوگوں کا، اور یہ صحیح بات ہے. میں 1-2 کیبنٹ میٹنگز میں، کافی کیبنٹ میٹنگز میں ایز اے بیٹھتا تھا تو ایسے چیزیں ہوتے تھے کہ وہ ووٹس کے لیے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، ووٹس کے لیے ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، مگر یہ زیادہ تر نہیں ہوتا ہے. یہ ہر وقت اس قسم کی گیمز نہیں ہوتی ہیں. ہاں، ایک وقت ایسا بھی وقت آتا ہے جب آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ کرتے ہیں، مانے کی قیمت کم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ووٹ لینا. جو ہمارا سسٹم ہے بھائی، اٹ از بیسڈ آن دیٹ نا، لوگوں کو خوش کر کے ووٹ لو. یا وہ دوسرا سسٹم آپ چاہتے ہیں جو لوگوں کو مار کے ووٹ لو. Okay, so we have these two options. ہوتا رہتا ہے، ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے. Okay, میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. دیکھیں، یہ جو میرے دونوں بھائی بات کر رہے ہیں، عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جب یہ جاتے ہیں نا دکانوں کے اندر
اور کہتے ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے. یہ سیل شیل کوئی نہیں ہوتی ہے, یاد رکھنا. جی جی, یہ سب ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے. کوئی سیل نہیں ہوتی ہے. 500% آپ کا مارجن ہوتا ہے پروفٹ کا. جب آپ کو بیچتے ہیں پھر بھی 200% پہ بیچتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ سب فراڈ ہے. سیل ویل کوئی سیل نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یہ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری دنیا میں. سو یہ جو ہمیں وہ جو جس طرح جب ثاقب صاحب نے بتایا ہے, یہ آپ کو ایک ٹیمپرری تھوڑا سا ایک آپ کو وہ ایک بوسٹ مل جاتی ہے, ایلیوژن دیتے ہیں نا, ایلیوژن دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ ہمیں آپ کی بہت فکر ہے, اور یہ جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں وہ کیسے امپیکٹ کرے گی ایک عام آدمی کو, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں, فیڈ بیک دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.